अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज आपने मनाजिर देखे पूरा दिन ज़मान पार्क जहां इमरान खान साहब की रिहाइश का है उसके बाहर के पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट हैं अदालत के, और पूरा दिन ये आंसू गैस लाठी चार्ज, चाहे वो पुलिस की जानिब से वर्कर्स पर हो या वर्कर्स की जानिब से जवाबी पुलिस के ऊपर हो, ये मनाजिर थे आज सारा दिन के। ये हो क्या रहा है, इसके बहुत से पहलू हैं जिसको देखने की जरूरत है। सबसे पहला एक कानूनी पहलू। कानूनी पहलू यह है कि पुलिस के पास इमरान खान साहब की अरेस्ट के वारंट हैं। आपको पसंद आए या ना आए, केस ठीक हो गलत हो, अच्छा हो बुरा हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया हो, जो भी हो, केस आपका अदालत में और अदालत ने आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अब कानून पर अमल दरामद करने की बारी है। आप इसको पसंद ना करते हो तब भी आपको अपनी गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए। कोई भी शख्स कानून और आइन से बड़ा नहीं है। यूनिफॉर्म्स पे बैठकर इलेक्शंस की बात होती है, जिसके ऊपर हम आज फिर बात करेंगे। आज लगता है ऐसा है कि सब ने सब कुछ इलेक्शन कमीशन को देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से लगता यह है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, क्योंकि आइन क्या कहता है असल मसला यह है। दूसरी तरफ आपने देखना है कि कानून क्या कहता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आपके वारंट है और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है तो फिर आपको कानून के सामने सरेंडर करना होगा। ये एक लड़ाई फिर आप अदालतों में लड़ेंगे। अदालत आपको रिलीफ देगी नहीं देगी, यह मामला भी अदालती है। आप उसके ऊपर अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे, लेकिन इस कानूनी जंग को आप सियासी जंग जब बनाते हैं तो वहां सियासी तौर पर आप अपने खिलाफ, और जैसे हम पहले माजी की हुकूमतों में भी देखते रहे या माजी में भी देखते रहे, जब सियासतदान सियासी जंग या कानूनी जंग को, खासकर कानूनी जंग को सियासत के जरिए लड़ने की इस तरह कोशिश करते हैं, उसका उनको फायदा नहीं होता। आज भी इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, सरेंडर कर देना चाहिए कानून के। अब भी अगर आप गिरफ्तारी दे देंगे, कमेटियां बन रही हैं, 6 रुकनी कमेटी है जो फैसले करेगी, पैगाम दे दिया कि मैं अंदर जा रहा हूं। अगर यह सब था तो ज्यादा बेहतर मनाजिर क्या होते? बेहतर मनाजिर ये होते कि ये जो पुलिस आपके सामने खड़ी है ज़मान पार्क के बाहर दिन के वक्त, इमरान खान साहब आते अपने आप को पुलिस के हवाले करते और पुलिस उनको लेकर जाती बेहतर विजुअल से तरीके इंसाफ के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए। आप उसकी कानूनी जंग बाद में लड़ते रहे, लेकिन जब आप कानून को डिफाई करते हैं, कानून के आगे खड़े हो जाते हैं कि मैं नहीं मानता, तो फिर कल कोई इलेक्शन नहीं कराएगा और कानून के सामने खड़ा हो जाएगा किसी फ्रिवलस वजूहात की बुनियाद पर कि हम इलेक्शन नहीं कराते, जो कि हो सकता है इस मुल्क में अगले चंद घंटों में या दिनों में आपको यह खबर भी मिल जाए। क्या दोनों में फर्क क्या है? यह फर्क सियासतदानों ने करना है, उन्होंने कानून की बालादस्ती करनी। फिर मैंने कहा, गलत हो सही हो यह एक अलग बहस है। इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हुए, उन्होंने इस्तिस्ना ली, उनको इस्तिस्ना दी गई, मुतअद्दिद बार दी गई, लेकिन आखिरकार अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आप गिरफ्तारी दें। कल अदालत में केस लगा है सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। हो सकता है वो आपको जमानत दे दे, हो सकता है आपकी ये गिरफ्तारी 24 घंटे से भी कम की हो, लेकिन ये विजुअल्स अच्छे नहीं है। ये दिखा ये रहे हैं कि कोई सियासतदान ये समझते हैं कि वो आइन और कानून किसी भी कानून से ऊपर है। बैड मैसेज टू गिव, ये गलत पैगाम है जो दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से। आइन और कानून हमेशा सुप्रीम होना चाहिए, उसके तहत काम होना चाहिए। आप जैसे मैंने कहा इख्तलाफ रखना चाहते हैं, आप इख्तलाफ रखें उससे, लेकिन आप उसको टेक ऑन नहीं कर सकते। आपने स्टेट को टेक ऑन किया, आपने जो पुलिस को जो विजुअल्स चले, लाठियां मारी जा रही हैं वर्कर्स की तरफ से, गुलेले देखी गई वर्कर्स के हाथ में, बुरे विजुअल्स है। इसका आपको फायदा, अगर आप आज गिरफ्तार भी हो गए तो उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन ये विजुअल तारीख की आर्काइव में चले जाएंगे और कोई अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरी बात है जो उसका सियासी पहलू। सियासी पहलू क्या? सियासी पहलू यह है, इमरान खान साहब का तो सियासी पहलू मैंने आपको बता दिया कि वो एक तहरीक इंसाफ की जानिब से ही हो रहा है। दूसरी तरफ दूसरी बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी तरफ भी लगता यह है कि सियासी जमातों ने पिछले 20-30 साल में कुछ नहीं सीखा। यह ताकत की लड़ाई है। ये जो कहते थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, निजाम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, कोई सेलेक्टर है कोई सिलेक्टेड है।
آج بھی یہی پیغام جا رہا ہے کہ آج بھی کوئی سلیکٹر ہے اور کوئی سلیکٹڈ ہے، لیکن شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج کا آپ دیکھیے بینیفیشری کون ہوگا، کون ہے اس نظام کا بینیفیشری۔ اسی کے بارے میں نعرے لگائے جاتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بھی ادارے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کوئی حکومت میں ہے، یہ مناظر آپ ایسے وقت میں جب الیکشن ہونے جا رہا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے پنجاب میں، آج بھی شیخو پورہ میں مریم نواز شریف صاحبہ اپنی الیکشن کیمپین کے جلسے سے خطاب کر رہی تھی، اور دوسری طرف جب بھی ریلی کا اعلان کرتی ہے تحریک انصاف دفعہ 144 لگ جاتی ہے۔ اتوار کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا، اور آج کے یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے خود ہی کر لیا ہے۔ صرف کر نہیں لیا، اس کا اعلان بھی کر دیا، آج کے جلسے میں بھی کیا، اس سے پہلے بھی کر رہی ہیں۔ متعدد بار وہ الیکشن کن ٹرمز پر ہوگا وہ ٹرمز بتا رہی ہیں۔ وہ یہ بھول رہی ہیں کہ جب آپ یہ ٹرمز بتائیں گی اور الیکشنز نہیں ہوں گے تو اس کا میسج اور پیغام کیا ہے؟ آئین اور قانون میٹر نہیں کرتا، آپ کی خواہشات زیادہ اہم ہیں۔ جس نے ڈیل بنا لی اس کی جو خواہش ہوگی اسی خواہش کے تحت یہاں الیکشنز ہوں گے، کسی کو لڑنے دیا جائے گا، کسی کو گرفتار کر کے جیل ڈال دیا جائے گا، اور اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاست ایسے ہی ہو تو پہلے آپ کے خلاف تھی، آج آپ کے حق میں ہے، کر پھر آپ کے خلاف ہوگی۔ آج جو عجیب و غریب قسم کی دلائل دیے جا رہے ہیں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے، بڑے عجیب و غریب قسم کے دلائل ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں، ان کے آنے میں آپ کو یاد ہوگا 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا۔ اکتوبر میں پاکستان آئی، حملہ ہوا، 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے اس حملے میں۔ کیا الیکشن ملتوی ہونے کی بات ہوئی؟ نہیں، محترمہ نے اپنی کیمپین پوری کی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ بہانے دیکھیں ذرا، کل دوبارہ یہ بہانے استعمال کیے جائیں گے۔ کوئی کہے گا ہم سیکیورٹی نہیں دیتے کیونکہ ان کی ساز باز ہوگی کسی سیاسی جماعت سے، وہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشنز ہوں۔ کوئی کہے گا ہم پولیس نہیں دیتے، یہ ظاہر بیوروکریسی آپ کی، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی کہے گا ہم پیسے نہیں دینے کو تیار نہیں، کوئی آر او نہیں دیتا اس ملک میں۔ ہمیں اگر آج بھی اپنے اس سیاسی نظام نے سبق نہیں سیکھے تو یہ یاد رکھیں، پھر یہ سبق سیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ اس ملک کو سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک اس جگہ پر ہے جہاں آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جس ڈٹائی کے ساتھ ہماری سیاست آج بھی کام کر رہی ہے پچھلے چند سالوں سے، یہ سیاست بدلنا نہیں چاہتے۔ جمہوریت ایک نعرہ ہے، ان سب کے لیے ایک نعرہ ہے، اور وہ نعرہ صرف اس وقت یہ لگاتے ہیں جس وقت ان کو اپنے مفاد کے لیے یا اپنے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس وقت جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں۔ یہ 4 سال فیشزم ہم سنتے رہے کہ دوسری پارٹی بڑی فیشسٹ ہے، ہوگی بالکل، بہت سے کام ایسے ہوئے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، میڈیا بند ہوا، لیکن پچھلے 1 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ فیشزم نہیں ہے؟ کیا اب میڈیا بند نہیں ہوتا؟ کیا لوگوں کو ٹھکائی نہیں لگائی جاتی؟ کیا سیاستدان مخالفین گرفتار نہیں ہو رہے؟ سب ہو رہا ہے، لیکن سب خاموش ہیں کیونکہ اب بینیفیشری کوئی اور ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ایک بینیفیشری ہے، اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہے، اب بلکہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تو الیکشن کی کنڈیشنز بھی بیان کر چکی ہیں کہ کیا ہوگا تو الیکشن ہوں گے، یعنی آئین کیا کہتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ میٹر کرتا ہے۔ ذرا سنیں کہ بے گناہ نواز شریف الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ نواز شریف ابھی بھی سزائیں بھگتتا رہے اور دوسری طرف مجرم عمران خان دندناتا پھرے، یہ نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ پہلے ترازو ہے اس کے دونوں پلڑے برابر کرو، صبح الیکشن کرا دو۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگنے والی نہیں۔ یہ الیکشن سے بھاگنا نہیں تو پھر الیکشن سے بھاگنا کیا ہے؟ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوگا جب تک ہماری شرائط پوری نہیں ہوں گی۔ زیادتیاں ہوئی ہیں، کیا زیادتیوں کا جواب مزید زیادتیاں ہوں گی؟ یہ فیصلہ اس ملک کے سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ عارف بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب۔ علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ زمان پاک سے موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے پولیس وہاں پر ہے۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام کاشف. زیدی صاحب کیا حالات ہے اس وقت زمان پارک کے اندر, کیا ہو رہا ہے؟ کاشف دیکھیں, پہلے میں آپ کا اوپننگ سٹیٹمنٹ تھا نا, ذرا میں اس پہ 1 منٹ ذرا بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آپ نے بڑی لمبی تمہید باندھی کہ جناب عمران خان صاحب کو ارسٹ دے دینا چاہیے تھا اگر پولیس آئی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, پھر ارشد شریف کو بھی ارسٹ دے دینا چاہیے تھا, ملک چھوڑ کے کیوں بھاگا؟ پھر بھٹو صاحب بھی ارسٹ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کوئی قانون یہاں چل ہی نہیں رہا ہے. یہاں لا آف دا جنگل, وہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے, یہ تو جنگل کا قانون بھی نہیں چل رہا ہے. یہ جو مرضی کر لیں, 80 کیس بنا دیں کسی کے اوپر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر پہ, اور فضول اور یہ جس کے اوپر آج وہ لے کے آئے کہ خان صاحب تو کورٹ جا کے ان کے ساتھ ان کو اگر کوئی بات بری لگی تھی معافی بھی مانگ چکے ہیں. تو اگر انہوں نے صرف اس لیے ارسٹ کرنا ہے کہ ان کی انا اور ایگو ہرٹ ہو گئی ہے, یہ کوئی قانون شانون نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہر انسان کا ہوگا. تو یہ میں آپ کی بات سے معذرت کے ساتھ, آپ کی بات, یہ آپ کا رائٹ ہے, ظاہر ہے کسی حد تک جمہوریت اس ملک میں ہے, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوں. میں صرف ایک بات بتا دوں زیدی صاحب, صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں نے جیسے دوسری سائیڈ پر کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو نعرے پہلے لگتے تھے, یہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک ساخت ہے جو نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو پردہ اسکرین سے ہٹانے کی کوشش ہے, الیکشنز کو روکنے کی کوشش ہے. الیکشن نہیں کرانا چاہتے, آئین کہتا ہے الیکشنز ہوں گے, لیکن یہ کہتے نہیں ہوں گے جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی. سو یہ نہیں ہے کہ, لیکن جب آپ کے خلاف دیکھیں یہ فیصلہ کیا اب میں کروں گا ایز ایک فرد کے طور پر کہ ایک وارنٹ عدالت نے ایشو کر دیا ہے اور وہ آپ کے پاس اس کا سٹے آرڈر نہیں, پھر تو گرفتاری دینی پڑے گی, یا یہ فیصلہ سیاستدان کرے گا کہ میں نے گرفتاری دینی ہے یا نہیں دینی؟ بالکل, چلیں میں صرف اس لیے اپنی بات ختم کر. دیکھیں, ہمیں تو کوئی تھوڑی سی کامن سینس اور عقل اور کوئی نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ تماشا کیا کر رہے ہیں. اچھا آج ہوا کیا ہے؟ آپ کا سوال تھا, آج ہوا کیا؟ آج جی ہم یہاں بیٹھے تھے تو جب میں ادھر آ رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جی بڑی ساری پولیس کی گاڑیاں اور یہ بہت ساری ادھر سارا بھر کے ٹبر ادھر آ رہا تھا. پھر کیونکہ کل ریلی ہوئی تھی اور آج نامینیشن فائلنگ کا دن تھا تو ہمارے جتنے لوگ تھے وہ سارے پنجاب کے جتنے یہاں پہ لوگ تھے وہ سارے اپنے اپنے پیپر فائل کرنے گئے تھے. انہوں نے دیکھا جی موقع خالی ہے, وہ سمجھے کہ ادھر آ جائیں گے زمان پارک پہ اور خان صاحب کو ریسٹ کر دیں گے. اچھا آ گئے باہر تو آتے کے ساتھ ہی ادھر لاٹھی چارج کر دیا انہوں نے. لوگ تو بیٹھے تھے پیسفل, جب لاٹھی چارج کر دیا پھر جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور اس سے پہلے چودھری صاحب جا کے وہ ڈی آئی جی سے ملے. انہوں نے کہا جی آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ کہا جی ہمارے پاس وارنٹ ہے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے پہلے میں خود جا کے پرسنلی اس ڈی آئی جی سے ملا اور وہ لاہور کے جو ایس ایس پی صاحب ہے ان سے بھی ملا. ان کے وارنٹ انہوں نے ضرور دکھایا کاغذ کے اوپر, وہ ایک بورڈ کے اوپر لے کے گھوم رہے ہیں چھپکا کے, اس پہ لکھا ہوا ہے بنی گالا کا ایڈریس. میں نے کہا جی بنی گالا چلے گئے, آپ ایڈریس اس پہ یہاں کا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی ہم نے کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہم نے کہا جی آپ ہماری لیڈرشپ ہے یہاں, شاہ محمود قریشی صاحب ان سے آ کے بات کر لیں. پھر وہ سب کچھ دیکھا, سب نے نا وہ آنے کے لیے تیار نہیں موصول. شاہ صاحب کو ہم نے کہا سر وہاں آ جائیں, وہ وہاں تک چل کے چلے جائیں, وہ وہاں تک چل کے چلے گئے. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا وارنٹ آپ لے کے آئے. ان دا مین ٹائم ہمارے وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے پٹیشن لے کے سسپینڈ کرانے اس آرڈر کو. اب مجھے بتائیں کہ دنیا کے سارے آرڈر رات کو 12 بجے بھی کورٹ کھل کے ہو جاتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھل ہے. بالکل ٹھیک ہے, کورٹ کا اختیار ہے, ہم بڑی عزت کرتے ہیں, ہر فیصلہ کورٹ کا مانتے ہیں. تو کورٹ یہ فیصلہ آج ہی کر لیتا, وہ لے کے تو صبح تک کیا اس کی وجہ سی رکھ دے گی. دیکھیں میں اس بات سے زیدی صاحب, علی زیدی صاحب شیل مار رہے ہیں, یہ بات میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ یہ جو مناظر تھے اس مناظر کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ جو شیل مارنا اور یہ سارا کچھ کرنا اس کو مینج کیا جا سکتا. مجھے یہ بتائیں, صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت کیا خان صاحب گرفتاری دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھ خان صاحب کی تھاٹ پروسیس بڑی کلیئر ہے, لیکن یہ جو ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں یہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے ان کو. ایسے کیسے گرفتاری دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ مجھے بتائیں نا. صبح کورٹ میں ہمارے وکلا پریزنٹ ہوں گے, سارے کیسز کے اندر بیل یعنی کہ ملی ہوئی ہے, آرڈر سسپینڈ ہوئے میں. یہ کس طرح کا چکر ہے کہ جی ایک کیس لگا کے آپ بیٹھ جائیں اور بس صرف سیاست کر رہے ہیں نا, وہ سیاست کر رہے ہیں. ملک میں صرف پرابلم کیا ہے؟ بڑی کلیئر بات ہے, وہ سیاست. علی زیدی صاحب سنیں, عمران خان کو گرفتار کرنا پرابلم ہے. اس وقت سیاست ہو رہی ہے, ویری آبویسلی دے آر ڈوئنگ پالیٹکس. وہ اپنی کیونکہ اقتدار اور اختیار ہے ان کے پاس, اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اگر ریاست آئے گی تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. لیکن کیا آپ کہتے ہیں لوگ گرفتار نہیں ہونے دیں گے, خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے؟ کاشف میں آپ کی پہلی بات کی طرح ایک مجھے کامنٹ کر رہے ہیں, پلیز برا مت مانیے گا. آپ نے بڑی اچھی, آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ریاست کے پاس ان کا اقتدار ہے تو وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
تو یہ اقتدار تو یزید کے پاس بھی تھا، فیصلے ٹھیک کیے اس نے. یہ اقتدار تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں، میں نے صرف یہ کہا فیصلے کر رہے ہیں. وہ کر لی انہوں نے، وہ اختیار ٹھیک. یہ کیا بات ہوئی؟ طاقت کا استعمال یہ نہیں ہوتا کہ قوم کے اوپر پھاٹا مارتے ہیں. سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا، اس کے گھر میں آپ شیلنگ کر رہے ہیں. خواتین بزرگ سارے ادھر بیٹھے ہوئے، میٹنگ چل رہی تھی ہماری یہاں، ہماری سندھ کی لیڈرشپ آج آئی ہوئی تھی. ان کی بزرگ لوگ بیٹھے، غوث علی شاہ صاحب پرانے یہاں پہ. وہ اس طرح کی آپ حرکتیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ گرفتاری نہیں دیں گے سر، اصل بات ہے نا. آج آپ سنبھال لیں گے؟ یہ تو ملک کو خود کھڈے میں ڈال رہے ہیں. گرفتاری نہیں ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اندر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کو آخری دم تک گرفتار نہیں ہونے دیں. ہماری پوری کوشش ہوگی جی. اگر کل آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی بیل لگی اور بیل نہیں دیتا اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر بھی گرفتاری نہیں دیں گے؟ دیکھیں کل صبح دیکھی جائے گی نا. وہ انگریزی کہتے ہیں نا، وی کراس دا بریج وین وی کم ٹو اٹ. صبح دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی سنا تھا عمران خان صاحب کوئی پیغام دینے لگے تھے، کچھ ریکارڈ کیا انہوں نے پیغام دینے کے؟ کورٹ بھی ہے نا. ہاں، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہی ہے نا، تو وہاں بھی جائیں گے. یہ لیول پلئنگ فیلڈ کی تیاری ہے آپ کو لگتا؟ اب ایشو کیا ہے؟ کل ہوئی ریلی، اور ریلی اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کو پتا تو تھا مقبولیت کتنی ہے. اصل یہ سمجھتے لاہور یعنی کہ جاگیر ہے. اب کل جو ریلی ہو گئی لاہور میں، ان کو سمجھ آ گئی کہ لاہور میں شاید ان کو دیکھیں وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں زیدی صاحب. یہ تو رولا اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا، وہ تو ایک علیحدہ اور بحث ہے. یہ سب کچھ کریں گے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. اور یہ الیکشن کروائیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن کروائیں گے تو یہاں ان کا صفائی ہو جائے گی. ٹھیک، میرے ساتھ رہے گا. میں ذرا بھٹی صاحب سے بات کر لوں. بھٹی صاحب، گرفتاری ہوگی آج آپ کے خیال میں؟ کیا موڈ لگ رہا ہے پولیس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں کا سب ہوگی، انہیں نہیں اندازہ کہ یہ کس وحشیانہ پروگرام میں. آپ فرما رہے تھے ابھی نہایت ادب احترام سے، آپ کو پتا ہے کاشف باسی میں پھیر رہا ہے کہ سیاست ہے. نہیں، یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر رہے ہیں. یہ سارا الیکشن کے شکست کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. عدالتوں کا احترام مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی، ہر شخص کو. کیا اداروں کو عدالتوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ میری پوری زندگی میں، اور آپ کا چیلنج کروں ہر حکمران کو، ایک مجھے ایسا آج جو انہوں نے قیامت ڈھائی ہے، میدان جنگ بنایا جمار پارک میں، کہ برنٹ گرفتاری کسی کا نوٹس دینے جائیں تو اس میں اوپر بختر بند گاڑی ہو، جیل وین ہو، واٹر کین ہو، اینٹی رائٹ فورس ہو، اور 8,000 سے زیادہ پولیس لگائی ہو. ایک واقعہ 70 سال میں بتا دیں مجھے، ایک واقعہ صرف میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیشہ لاٹھی چارج آنسو گیس سڑکوں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی موب توڑ پھوڑ کرتا ہے، سرکاری املاک کو نقصان اٹھاتا ہے، گراتا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے. گھروں میں شیلنگ درجنوں زیادہ. عمران خان کے گھر میں انبلیویبل ہے یار. یہ تو کوئی اشتہاری ملزم ہو نا جس میں 50 لاکھ کا ہو، اگر وہ علاقہ غیر میں ہو تو ادھر یہ کام کرے تو سمجھ آتا ہے. مجھے ایک واقعہ بتا دے جس میں وارنٹ گرفتاری، بختر بند گاڑی، اینٹی رائٹ فورس، واٹر کینن، سوئی گیس، اور 8,000 ایک ہے تو 7,000 ایک جگہ، اور پورا زمان پارک سری نگر بنایا ہوا کہ کوئی پاکستانی ادھر جا نہیں سکتا. برج کے اوپر بھی بند، پھاٹک بھی بند، ہر طرف کنٹینر. مجھے ایک منظر کاشف باسی صاحب بتا دیں، چلے اطہر کاظمی صاحب زیادہ سینئر ہے وہ بتا دیں. میری پوری سر بٹی صاحب آپ کی بات درست ہے. مسئلہ یہ ہے، میں ذرا اطہر کاظمی صاحب کوئی پروگرام میں کر لوں پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. یہ سیاسی ایجنڈے جو ہیں یہ ان کی تکمیل کا پروسیس ہے. میں دیکھیں میرا یہ دو اس چیز کے، جیسے میں نے اوپننگ میں بھی کہا تھا کہ 2 ڈفرنٹ ویز آف لوکنگ ایٹ اٹ. 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو دیکھیں جگہ کورٹ کا آرڈر آ جائے، سرکار سامنے آ جائے، میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ وہاں پر آئین اور قانون کے مطابق چلنا. آپ فیصلہ اگر کریں گے میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، وہ زیادتی ہے. لیکن یہاں پر کسی نے سبق بھی نہیں سیکھا. وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے نعرے لگاتے تھے، آج پولیٹیکل انجینئرنگ یہی تو ہے جب آپ الیکشن کی کیمپین کے دوران اپنی ایک واحد مخالف پارٹی کے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں. دیکھیں جو لیول پلئنگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، اور وہ لیول پلئنگ فیلڈ نظر آ رہی ہے نا. دیکھیں نا کاشف صاحب، یہ وہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے نا جس کی آج آپ نے باقاعدہ پریکٹیکل شکل دیکھی کہ ایک طرف لاہور کے مضافات میں
محترمہ مریم بی بی صاحبہ کنونشن کر رہی تھیں اور لاہور کے اندر آنسو گیس ماری جا رہی تھی خان صاحب کے گھر کے اوپر. اور دوسرا دیکھیں آئین اور قانون کو ہم سب کو ماننا پڑے گا, کسی بھی جماعت میں ہو, کورٹ کے آرڈر نے سب کو ماننا عمران پڑے خان گا. صاحب ٹھیک کیا رجسٹ کر دیکھیں میرا اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, آج لاہور کی عدالتوں نے, آپ اپنے کسی رپورٹر سے وہ اسلام آباد پولیس ہے نا, تو اسلام آباد کی عدالت میں دیکھیں لاہور کی عدالت یا اسلام آباد کی عدالت سے آج کتنے ایسے وارنٹ نکلے ہوں گے؟ کیا کوئی نظیر ملتی ہے کہ اسلام آباد کا ایک ڈی آئی جی اٹھے اور اس کی قیادت میں لاہور میں کارروائی ہو رہی ہے؟ آپ سوچیں اگر بلاول ہاؤس کے اوپر کراچی میں ایسے ہو رہا ہوتا تو اس وقت تو انہوں نے یونان سے جنہوں نے جمہوریت لے کے آئے تھے, انہوں نے تو قیامت برپا کر دینی تھی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں بٹی صاحب, کہ آپ بھی سنیے گا, خصوصی طور پر آپ کے لیے بھی ہے. پولیس جو موقع پر تھی زمان پارک کے باہر, ایک بڑا اچھا کامنٹ ایک پولیس اہلکار نے پاس کیا ہے, ذرا وہ سننے والا میں چاہوں گا سارے سنیں اور سمجھیں کہ قانون اور آئین اپنی جگہ بالکل اس کو ماننا چاہیے. میں تو وہ ہوں جو جس کا خیال ہے کہ ایک دفعہ سرکار یا عدالت فیصلہ کر دے, دین یار یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. لیکن کیا کہتا ہے پولیس اہلکار, ذرا سنیں. کہتے ہیں کہ بھوک مداری لگتی ہے, نچنا باندر کو بیٹھا, اسی سارے باندر ہیں. کہتا بھوک مداری نو لگتی ہے تے نچنا باندر نو پیندا, اسی سارے باندر ہیں. انہیں اس کا مطلب بٹی صاحب میں نا یہ ذرا ایک کامنٹ لے لوں گا, یہ ایک عام پولیس اہلکار جو زمان پارک کے باہر ہے, اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں بہت سے لوگوں کو جو سمجھ نہیں آتے, کہ مداری کو اگر بھوک لگتی ہے نا تو ناچنا بندر کو پڑتا ہے, اور ہم سارے وہ بندر ہیں جو ناچ رہے ہیں. یعنی پیچھے سے کسی مداری کو بھوک لگ گئی ہے اور اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ دوسرا اینگل ہے ساری لارجر ڈیبیٹ کا. دیکھیں بٹی صاحب کو سنو جی پلیز. مداری لندن بیٹھا ہے. ابھی جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, سپریم کورٹ حکم دے رہی ہے الیکشن ہو 5 رکنی بینچ. مجھے یہ بتا دے, اور آئین کہتا ہے کہ 2 اسمبلی تحلیل ہو, کیا آئین شکنی کی اس پہ کوئی شکنی لگتی؟ یار کیوں آپ چند لوگوں کو قانون سے بالا کریں؟ مجھے بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے, کاشف ہر ایک کو. لیکن یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ قتل و غارت چاہتے, اور مریم نواز کی ضد پہ ملک کا آئین بھی نیچے دستہ کر دیا, سپریم کورٹ بھی نیچے گرا دیا, اور پولیس کے 5 افسروں نے آج مجھے کہا ہمارا بس چلتا, ہم نے جس نے حکم دیا تھا آج ہم اس کے گھر لاٹھی چارج کرتے. تاکہ سے حلفن کہہ رہے ہوں جس بندے نے شیلنگ کی, انہوں نے کہا عارف صاحب جتنا میں نے آج اپنے آپ کو کمزور, اپنے آپ کو گالیاں دی, میں کہا کیوں؟ کہتا یار ایک عورت کھڑی تھی تو انہوں نے شیلنگ کی. میں شیلنگ کرنے والے کو بتا رہا ہوں. میری یاسمین راشد صاحبہ سے بات ہو رہی تھی بٹی صاحب, آپ ان کے ساتھ اگر آپ کی بات ہو, وہ کہیں کہ جس طریقے سے شیلنگ خواتین پر کی گئی ہے وہاں پر. میں کاشف صاحب سے ایک سیکنڈ, ضلع شاہ کا قتل جس طرح یہ گول کرا, اس کے سارے ایویڈنس میرے پاس ایک ایک, لیکن مجھے پتا ہے 3 لوگ اور مر جائیں گے. اس کے گھر میں اس کو ڈرایا, اس کو کہا تیرا بچہ بھی مار دیں گے. میں اتنے کاشف صاحب دیکھے, ہم سب انسان ہیں, میرا تعلق نون لیگ یا آپ کا تعلق نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے نہیں, لیکن یار اتنے نہ گرو کہ لوگوں کی نظروں سے ہی گر جاؤ. بالکل بات افسران ہیں پر کوشش عہدے کے لینے کے لیے آئین کو رولتے ہیں. آپ کے دوست ہی گئے ادھر, تاڈے دوست گئے کہ نہیں؟ میرے دوست نے تو خود علی, میرے دوست ہوندے سن سارے ہی, لیکن میرے دوست غیر آئینی کام کرے گا تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں. وہ جو عثمان بزدار تھا, مبینہ طور پہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں میں پیسے لیتا تھا, 3.5 سال آپ کے جو عمران خان نے اس کو وزیر اعظم رکھا, کہاں وہ وزیر اعلیٰ رکھا, کہاں وہ بتائے گا؟ آج لاہور کی عادت کہاں ہے بتاؤ, میں کون کہاں چھپا ہوا؟ پھر میری زبان نہ کھولے. یہ عمران خان اتنا پاپولر ہے, وہ عوام کی ضد ہے عمران, اور مریم کی اور نواز شریف کی ضد ہے کہ اگر وہ باہر رہتے ہیں تو ان کی شکست فاش ان کا مقدر ہے. ان کی بھی ضد عمرانی ہے, ویسے انہوں کی ضد بھی عمرانی ہے. پٹی صاحب مسئلہ ہی ہے. میں بریک لے لوں, بریک چھپے ان کا منہ کالا ہوا, آج انہوں نے ریڈ کر دیا, اصل وجہ یہ ہے, ورنہ یہ تو 15 میٹنگیں کر چکے ہیں. ٹھیک, ایک بریک لے لوں. بریک ذرا, یہ جو سیاست نے ہماری سبق نہیں سیکھنا, یہاں سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں کچھ کرو. اب جب حق میں ہو رہا ہے تو وہ سارے جو سلیکٹڈ کے نعرے لگاتے تھے, اب سارے خوش ہیں, اب کسی کا قانون, آئین اور جمہوریت وائلیٹ نہیں ہو رہی ہے. بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں آفٹر دی شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اب بٹی صاحب کا خیال ہے کہ ان کو شاید اسلام آباد میں نہیں رکھا جائے گا. بریک میں ہم بات کر رہے تھے, میں پوچھ بھی لوں گا, لیکن یہ تو اسیسمنٹ ہی ہے, ظاہر ہے کہ ان کو کسی ریموٹ جیل میں بھیج دیا جائے گا.
گرفتار ہو جائیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو کسی ریموٹ جیل میں بھیج دیا جائے گا. معافی چاہتا ہوں میں سلپ آف ٹنگ, وہ بریک میں بھٹی صاحب سے جب یہ بات ہو رہی تھی. اگلے چند دن میں ہوگا کیا؟ دیکھیں, ایک چیز تو پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے اس وقت. گزشتہ روز سارا نو سمجھ ہے وہی نا, گزشتہ کی پریشانی. پر مسئلہ یہ ہے کہ جن کو سمجھ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کو سمجھ نہیں ہے. گزشتہ روز ہی ہم نے توشہ خانہ دیکھا اور آپ نے شروع میں ڈھٹائی کا ذکر کیا. اس کے بعد جس ڈھٹائی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, آج سارا دن تو توشہ خانہ پہ بات ہونی تھی, انہوں نے ایک کارروائی یہ ڈال دی. لیکن توشہ خانہ پہ بات نہیں ہونی تھی, الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھا, یہ بات اس پر ہونی تھی جس میں فوج نے کہا ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے, پولیس نے کہا کہ ہمیں بھی 5 مہینے کا وقت چاہیے. یعنی ہم سارے رل کے الیکشن نہیں کرانا چاہتے. دیکھیں, کروانا چاہتے, کروا سکتے تو ہیں, کروانا چاہتے نہیں ہیں. بردر, دونوں میں بڑا فرق ہے. میں تو ان کو منوان مانتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں, یقیناً آئین اور قانون کے مطابق میں بھی کر دوں پھر. ایسے ہی معاملات ہیں. دیکھیں, جس لیول کے اوپر میں بھی پڑھی صاحب, میں بھی اگری کرتا, میں جاننا تھوڑے جس لیول کے اوپر اس وقت ڈھٹائی آ چکی ہے نا, یہ کسی پولیٹیکل ٹاک شو میں آپ اس کو اس طرح نہیں دکھا سکتے. اس کے لیے تو سرے عام ہی کرنا پڑے گا. کہ وہ ہوتا ہے نا, رشوت لیتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں, کیمرے پہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں لی, میں کدھر دکھائیں آپ. یہ اس لیول پہ. یہی کام اگر آج سے 8 مہینے سال پہلے ہو رہا ہوتا, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوتے, یا فرض کریں حکومت نہ گرتی, اور آج جنرل فیض فرض کریں آرمی چیف ہوتے, وہ کہتے جناب اس وقت سیکیورٹی نہیں دے, فوج نہیں دے سکتے, پولیس کہتی ہم یہ نہیں دے سکتے, تو اس ملک کی جمہوریت کی پامالی کے نعرے نہ لگ رہے ہوتے, دعائیاں دی جا رہی ہوتی, شام غریبہ ہوتی کہ آئین اور قانون پامال ہو گیا. آج کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. اور دیکھیں, اس وقت مسئلہ یہ کہ 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سینٹ میں کھڑے ہو کے 13-14 جماعتوں کی حکومت, یہ کہتے ہاں کوئی مانے یا نہ مانے. اب میں کس طرح مان لوں کہ رضا روبانی صاحب جمہوریت پسند نہیں ہے؟ میں کس طرح مان لوں کہ فاروق ایچ نائک نہیں؟ میں کس طرح مان لوں کہ جو آپ نے فرت اللہ بابر صاحب ہیں وہ روز زرداری صاحب کو میسج نہیں کرتے ہوں گے کہ آپ کروائیں انتخابات؟ نہیں, میں نہیں مان سکتا. مان لیں یار میری بات. پولیٹیکل سیٹ اپس کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اب کوئی نہیں کرتا. مطلب کچھ تو بھرم رہ جائے نا اس ملک میں جمہوریت کا, کچھ تو بھرم رہ جائے نا, کہ کوئی کم از کم جو نام نہاد جمہوریت ہے وہ تو آپ رہنے دیں. اس طرح آپ نے سسٹم کو بالکل عیاں کر دیا کہ ہر کسی کا اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس طرح سسٹم کو چلانا, چاہے کوئی بھی ہو. چاہے خان صاحب کے دور میں ہوتا, بہت سارے لوگ اس وقت بھی بغلیں بجا رہے ہوتے اور دفاع بھی کر رہے ہوتے, لیکن بہت سارے لوگوں کی آنکھوں پر سے پردہ بھی اٹھا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ ہو سکتا ہے خان صاحب مضبوط ہوں, لیکن عین ممکن ہے کہ 4 سال کے بعد اسی سچویشن میں نون لیگ اور دیگر معزز جماعتیں 4 سال بعد کیوں, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, جس کا دل کرے گا وہ کہے گا جناب وہ سیکیورٹی نہیں دے رہے, الیکشن نہیں ہو سکتے, پولیس نہیں دے رہی, الیکشن نہیں ہو سکتے, کوئی RO نہیں دے رہا, الیکشن نہیں ہو سکتے, کوئی پیسہ حکومت دینے سے انکار کر دے گی, الیکشن نہیں ہو رہے. یہ آج وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ ہاتھوں کی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ ہاتھوں کی گریں آج لگ رہی ہیں, یہ جانے ہم کھولیں گے کیسے. اور وہ تمام انقلابی جمہوریت پسند جو کہ پچھلے 4 سال کے جمہوریت پسند ہے, آئی وانٹ ٹو سی کہ یہ جو اب الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آیا ہے اس پر یہ کیا کریں گے. بٹی صاحب اس سے پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کا, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا تجزیہ پہلے ہی پیش کر دیا کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے, آپ کا کہنا ہے کہ ان کو اسلام آباد یا ادھر نہیں رکھا جائے گا شاید, یا پنڈی جیل. ان کی زندگی کو خطرہ ہے, صرف گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. عمران خان نے جو خود کہا تھا کہ مجھے فلاں سے خطرہ ہے, وہ بات آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ کہانی پھر صحیح. میں کہہ رہا ہوں, چلے میں کچھ پروگرام نہیں بند کرا, اطہر قاضوی صاحب سے بالکل میرے بھائی ہیں, بہت زیادہ میں ڈرتا بھی ہوں. اختلاف ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ ملک میں آئین ہے, نہ قانون ہے. جمہوریت میں سازش کر کے 13 جماعتیں حکومت نہیں بناتی. جمہوریت میں ایک وزیر اعظم پر 80 مقدمات درج نہیں ہوتے. جمہوریت میں سزا یافتہ خاتون جس کی سزا معاف ہو گئی ہو تو وہ یہ حکم نہیں دیتی ہوئے جڑا وعدہ کیتا ہے پورا کرو, پہلے میرے پیو نو بے گناہ کرو باپ کو, پھر عمران خان کو نااہل کرو, پھر اس کو گرفتار کرو. وہ کس کو کہتی ہیں؟ نہ ہم آپ بتائیں, صبح سے آپ سچ دکھا رہے ہیں, میں ایز اے ہیڈ کہہ رہا ہوں نہیں دکھا رہے, پریشر ہے, میں مانتا ہوں. بھائی اگر یہ فیض کا دور ہوتا اور عمران خان کا ہوتا, اس دور میں بھی میں تنقید کرتا رہوں, اور کاشف باسی وٹنس ہے اس چیز کے.
میں کیا آپ کا ٹی وی آزاد ہے؟ آپ کا ٹی وی کیوں بند کیا گیا؟ وہ کیا قصور ہے آپ کا؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ کیا آج آپ کہتے ہو ریلی نہ دکھاؤ؟ اور کہاں جمہوریت ہے بھائی؟ یہ ڈکٹیٹرشپ سول بدترین ہے. ایک خاتون کی ایک بندے کی ضد پر اور ایک لندن میں ہونے والی ڈیل کے نتیجے میں گیو اینڈ ٹیک ہونے کے نتیجے میں ملک کا 22 کروڑ عوام کی زندگی داؤ پہ لگا دی. آپ نے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارنا شروع کر دیا. میں صرف جاننا چاہتا ہوں بٹی صاحب کہ یہ سامنے بیٹھیں گے، جب ہمارے سامنے تو آتے نہیں، مظاہرہ وہ نہیں دیتے، لیکن کس طرح جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو کہ جی الیکشن، آئین تو کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن ہم نہیں کرا رہے. ہاؤ ول دے ڈیفینڈ دس؟ میں کاشف صاحب مجھے پہلے بتائے کس طرح یہ وزارت دفاع کہہ سکتا ہے یہ پابند ہے الیکشن کمیشن کے تو بندے دے. سر بٹی صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بڑا واضح لکھا ہے تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کریں گے الیکشن کرانے میں. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے. نہیں، کنٹیمپٹ تو یہ مانتے ہی نہیں. میری عرض سن لینا، یوسف رضا گیلانی نے صرف خط نہیں لکھا تھا اپنے صدر کے بارے میں تو گھر چلے گیا تھا. اب عدالتیں کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ وہ کنٹیمپٹ سرکاری ادارہ سپریم کورٹ کے حکم کے سر ابھی اس لیے کارروائی نہیں ہو سکتی بٹی صاحب کیونکہ الیکشن کمیشن صدر نے تاریخ دے دی ہے، الیکشن کمیشن نے پروسیس اناؤنس کر دیا ہے. جب تک الیکشن کمیشن اس پروسیس سے پیچھے نہیں ہٹتا تب تک عدالت کیسے انٹرویئر کیوں کرے انٹرویئر؟ ابھی تک کم از کم ابھی تک پروسیجر چل رہا ہے. آج آپ کو پتا میں 2 دوستوں سے بات کی، سارے نامینیشن جمع کرا رہے تھے اپنے حلقوں میں. میری سبمیشن ہے، آئین قانون یہ کہتا ہے 90 دن میں الیکشن، جو خود سپریم کورٹ کے تمام 5 جج صاحبان کہتے رہے ہیں. آج گورنر نے ادھر مئی کی اینڈ کی ڈیٹ دے دی ہے. کس کو تحت دی ہے؟ یار کوئی آئین قانون کہاں کہتا ہے؟ یہ آئین کے لاڈ لے ہیں، یہ آئین توڑتے بھی ہیں، آئین شکن بھی ہیں، اور قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، جب چاہے جس کے چاہے خلاف استعمال کرے. میں نے کہا کہ آپ میں کہہ رہا ہوں میڈیا آزاد نہیں ہے، صحافت پر قدغن ہے. مجھے اس کی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اس میں مسئلہ یہ کہ ایک سائڈ اس وقت آج کے واقعات کو دیکھ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب قانون کو نہیں مانتے، گرفتاری نہیں دے رہے، آرگومنٹ وہ بھی ویلڈ ہے. اور دوسری سائڈ آج کے واقعات کو دیکھ کر کہہ رہی ہوگی یہ الیکشن کیسے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دونوں سائڈوں کا آج کا جمہوریت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں ٹیک اوے ہوگا. دیکھیں اس میں کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عوام کا اجتماعی شعور ہے، کلیکٹو وزڈم ہے، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آج سے 4 مہینے پہلے آپ جیسے دوست ہمیں نہیں بتا رہے تھے کہ ان کا ارادہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے؟ ارادہ ہے، فیصلہ ہوا ایگزیکٹلی. تو پر یہ اسی ڈٹائی سے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ منوان وہی کام کر رہے ہیں جس کا لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے. لیکن آپ نے اگر جمہوریت کے نام پہ ایک نظام چلانا ہے آج کل کے دور میں جس میں سوشل میڈیا بھی ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، کیا آپ اس طرح کا نظام چلا لیں گے؟ کتنا عرصہ چلا لیں گے؟ 4 مہینے روک لیں گے، 5 مہینے روک لیں گے، 6 مہینے روک لیں گے؟ الیکشنز تو آپ کو کروانے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو موزز عدالت ہے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے اور ہم ملتوی کریں گے، 6 مہینے کے بعد 6 مہینے اور ملتوی کر دیں گے. 1.5 سال دیکھیں نا اس ملک میں آئین اور قانون جب تو رولا کیا پڑا؟ رولا یہ پڑا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو 4 مہینے جب رہ جاتے ہیں الیکشن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر 6 مہینے کی ایکسٹینشن لینی تھی، پھر ایک اور ایکسٹینشن 6 مہینے کی لینی تھی. پلان یہ تھا. وہ تو پتہ نہیں کیسے اسمبلیاں تحلیل کر گئے، پنجاب کی اسمبلی وہ تحلیل کر کے ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا، ورنہ پلان تو یہ تھا بنیادی. دیکھیں یہ ان کی خواہش تھی نا، یہ بار بار کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑو اور ان کو پتا تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب آج کل کے دور میں جس طرح میں نے پہلے بھی فرمایا کہ مریم بی بی بار بار کہتی ہیں انصاف کا ترازو برابر کرو. بھائی کرو نا برابر. جو اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ سائن کیا تھا ذرا ان سے بلا کے محترم عدالت پوچھے نا کہ بھائی کہ آپ نے یہ جو سائن کیا تھا میاں صاحب کدھر ہیں؟ تو یہ کوشش تو یہ کرتے رہیں گے لیکن ٹو بی آنیسٹ آج کل کے دور میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کا وجہ کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلی دفعہ چیزیں جو ہیں نا وہ مینیجیبل نہیں رہیں. پہلی دفعہ جو فیصلہ ہے اس میں عوام کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے اور اس کو روکنا ہے. تاثر یہ قائم کرنا ہے کہ بھائی عوام جو مرضی چاہتی رہے لیکن منشا ہوگی مریم بی بی کی، منشا ہوگی رانا ثناء اللہ صاحب کی، مریم بی بی کی، ٹھیک ہے ان کی. یہ تاثر غریبوں کا ذکر کرتے ہیں، غریبوں کا کوئی سٹیک نہیں. مجھے تو کبھی کبھی مریم جب ایسے کھڑا رہے گا وہ اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا رہے گا. غریب جو تھے کوئی کسی گل تے اختلاف کرے گا وہ ختم ہو جانا.
نہیں تو کچھ معاملات میں تو مریم بی بی بھی کافی غریب ہوں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں، ساری تو ان کی بھی نہیں چلتی ہوگی ہر جگہ پہ، لیکن یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ جناب ایک طرح سے جو ول آف دا پیپل ہے اس کو توڑنا ہے، ول آف دا پیپل کو توڑنا ہے. اس ملک میں ایک ول میٹر کرتی ہے، وہ لوگوں کی نہیں، وہ بٹی صاحب کی، عالم حمید بٹی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے احسن اقبال صاحب نے کل توشہ خانہ کے اپنے باقی پیسے جمع کرائے. مسئلہ یہ کہ ایک مورل اگر ایشو مانتے ہیں اس کو تو لینا نہیں چاہیے تھا، لیگل ایشو مانتے ہیں تو جو آپ نے جس طرح لیا وہ ٹھیک ہے اور باقی سب کے لیے بھی ٹھیک ہے. لیکن دا بگر آرگومنٹ ہیئر از کہ بہت سے دوروں کے، میں غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا ان لسٹوں کو، قطر کے بہت سے دورے ہوئے، اس کا کوئی گفٹ میری نظر سے تو نہیں. کاظم صاحب آپ کی نظر سے گزرا؟ نسرین کا گزرا، ایک وہ نسرین کا گزرا، قطر کا نہیں گزرا. مجھے کل ایک فوجی ہمارے دوست کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ایک سنائپر گن میاں صاحب جب گئے تھے او پی ایف آرڈننس فیکٹری تو وہاں پر ان کو گفٹ کی گئی تھی، وہ بھی مجھے نظر نہیں آئی اس کے اندر، وہ کہاں گئی ہے؟ بیکاز وہ بھی توشہ خانے میں جانی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے کہ جو گفٹ ڈائریکٹلی آتے جاتے ہیں تمام سیاستدانوں کے پاس وہ دیے نہیں جاتے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ